अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु फ़ज़ाइलिल वुज़ूइ व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। वअन अबी मालिकिन अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु ज़ियाउन इला आखिरिल हदीस। काबिल एहतराम नाज़रीन व सामिईन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हमने साबिक़ दर्स में किताबुत तहारत का आगाज़ किया और उसकी इब्तिदाई 3 हदीसें आपके गोशे गुज़ार करने की हमने सआदत हासिल की। अब यहाँ से किताबुत तहारत का पहला बाब, बाबु फ़ज़ाइलिल वुज़ू, यानी कि वज़ू की फ़जीलतों के बारे में ये बाब का आगाज़ हो रहा है। और साबिक़ में जैसा कि आपको बतलाया गया कि साहिब किताब का ये मनहज रहा है कि किताब हो या फिर बाब हो, उसमें जो अहादीस को ज़िक्र किया जा रहा है उससे मुताल्लिक़ा जो भी आयत क़ुरआनिया हैं उसको आप कोट फरमाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी आपने आयत वज़ू का आखिरी जुज़ उसको आपने कोट फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इरशाद फरमा रहा है मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर कोई हरज यानी कोई तंगी को डालना नहीं चाहता। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह मंजूर है कि वह तुमको खूब पाक व साफ़ कर दे और वलियुतिम्मा निअमतहु, और अपनी नेमतों का इत्माम तुम पर कर दे, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्र बजा लाने वाले बन जाओ। तो अज़ीज़ान मुहतरम, चूँकि ये आयत वज़ू के बारे में कुरान मजीद में वारिद हुई है तो लिहाजा वज़ू की फ़जीलतों का बाब शुरू करने से पहले इस आयत को यहाँ पर ज़िक्र किया गया। आइए हदीस शरीफ की तरफ हम बढ़ते हैं। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस पाक के रावी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी और वज़ू ये ईमान का निस्फ़ है, निस्फ़ ईमान है। अज़ीज़ान मुहतरम, साबिक़ में भी बतलाया गया कि तुहूर यानी कि पाकी से मुराद यहाँ पर ज़ाहिरी पाकी है जो कि नमाज के अदा करने के लिए शर्त रखी गई है, वो पाकी और वज़ू यहाँ पर मुराद है। तो वज़ू के बारे में और पाकी के बारे में ये बतलाया जा रहा है कि वो शतरुल ईमान यानी कि ईमान का वो निस्फ़ है। अज़ीज़ान मुहतरम, अत्तुहूर का जो लफ्ज़ है यहाँ पर ता को ज़म्मा यानी कि पेश के साथ भी इसको पढ़ा गया और ता को फ़तहा यानी ज़बर के साथ भी इसको यहाँ पर पढ़ा गया, लेकिन सबसे असह और सही तरीन बात इसमें यही ज़िक्र की गई है कि इसको ज़म्मा के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और इसी तरह वज़ू इसको भी वाव को पेश के साथ ज़म्मा के साथ ही बोला जाना चाहिए। तुहूर और वज़ू जब इन दोनों को पेश के साथ बोला जाएगा तो यहाँ पर पाकी के माना होंगे। और अगर इसको यानी कि तुहूर को भी अगर तहूर पढ़ा जाए फ़तहा के साथ और वज़ू को वज़ू पढ़ा जाए फ़तहा के साथ, तो फिर यहाँ पर उससे मुराद आलए पाकी मुराद यहाँ पर होगा, यानी कि जैसे कि पानी है और पत्थर है और मिट्टी है कि जो मुख्तलिफ़ सूरतों में हालतों में पाकी हासिल करने का ये आला और ज़रिया बनते हैं। तो लिहाजा फ़तहा के साथ अगर पढ़ा जाए तो फिर ये इससे मुराद आलए तत्हीर आलए पाकी यानी कि पानी वग़ैरह इससे मुराद होंगे। अब आइए अज़ीज़ान मुहतरम, वज़ू और पाकी को शतरुल ईमान यानी कि ईमान का निस्फ़ कहा गया, तो इसका क्या माना व मतलब है। तो इसके बारे में ये बतलाया गया कि निस्फ़ ईमान का मतलब ये है कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि शतरुल ईमान यानी कि ईमान का निस्फ़ है, से ये मुराद है कि वज़ू में जो अज्र है वो ईमान के अज्र के निस्फ़ को वो पहुँचता है, यानी कि वज़ू का अज्र ईमान के अज्र का निस्फ़ है। बाज़ों ने ऐसा कहा
لیکن صاحب مرقات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اعتراض ہے، نظر ہے، کیونکہ نماز کا جو ثواب ہے جس کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا، اس نماز کا ثواب ہی ایمان کے نصف کے برابر، اس کا اجر ہی ایمان کے نصف کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح تمام اعمال صالحہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اجر میں ایمان کے نصف کو پہنچے، کیونکہ اعمال یہ ایمان پر موقوف ہے، لیکن ایمان یہ اعمال پر موقوف نہیں ہے، تو لہذا اجر میں یہ تمام اعمال صالحہ یہ ایمان کا نصف ہو ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ فاسد اعتقاد ہے، فاسد عقیدہ ہے، بلکہ گمراہ لوگوں کا معتزلہ اور خوارج کا یہ عقیدہ ہے۔ پھر ایمان کا نصف ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ طہور یعنی کہ پاکی اور وضو یہ ایمان کا نصف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایمان کیا کرتا ہے، ایمان جب بندہ قبول کرتا ہے تو پھر ایمان کی وجہ سے اس سے پہلے جتنے بھی خطایا تھے، ذنوب گناہ تھے، وہ تمام کے تمام کو ایمان گرا دیتا ہے۔ تو پھر اسی طرح وضو بھی بندے کے جو گناہ ہیں اس کو وہ گرا دیتا ہے، اس کو وہ مٹا دیتا ہے، لیکن وضو یہ ایمان کے ساتھ ہی یعنی کہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ جب وہ ایمان پر وضو موقوف ہے، یعنی ایمان ہو تو ہی آپ کا وضو وہ وضو ہے کہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو پھر چونکہ اب یہاں پر وضو یہ موقوف ہوا ایمان پر، تو اس لیے یہاں پر وضو کو ایمان کا نصف کہا گیا۔ اور نصف شطر الایمان کا سب سے صحیح معنی و مطلب جو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بیان فرمایا کہ وضو یہ ایمان کا شطر یعنی کہ نصف ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کو اس لیے کہا گیا ایمان کا نصف وضو کو، کیونکہ ایمان یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کو بھی یہ گرا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یعنی بندہ کافر تھا، مشرک تھا، اور اس حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ جتنے بھی کیے ہیں، جو ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو وہ ایمان اس کے تمام کبائر اور صغائر یعنی چھوٹے اور بڑے تمام گناہ کو وہ گرا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح وضو بھی اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، لیکن گناہوں میں وہ صرف صغائر کو مٹاتا ہے، کبائر کو نہیں، بڑے گناہوں کو نہیں۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ وضو بھی یہ نصف ایمان ہے، اس معنی میں کہ وضو چھوٹے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ایمان بڑے اور چھوٹے دونوں گناہوں کو یہ مٹا دیتا ہے۔ اور وہ وضو جو کہ چھوٹے گناہوں کو مٹانے والا ہے، گرانے والا ہے، بتلایا گیا کہ اس وضو میں نیت ضروری ہوگی، نیت شرط ہوگی، کیونکہ جب تک وضو میں نیت نہیں کی جائے گی تو پھر وہ وضو آپ کا عبادت نہیں ہوگا۔ جب وہ عبادت نہیں ہے تو پھر وہ گناہوں کو مٹانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ وہ وضو جو گناہوں کو مٹانے والا ہے اس وضو میں نیت شرط ہوگی، اور تاکہ وہ گناہوں کا کفارہ یعنی کہ مٹانے والا اس کو بن جائے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، اور والحمدللہ کہنا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، حمد کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم مطلب یہ ہے کہ والحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی جو بھی شخص ہر حال میں الحمدللہ کہنے کا عادی ہوتا ہے تو بتلایا گیا کہ قیامت میں میزان عمل میں اس کی جو نیکی ہے اس کا پلہ والحمدللہ کہنے سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ گناہ وہ ایسے اعمال ہے جس کو ہم نے کیا ہے، اور حمد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو لہذا ہمارے کیے ہوئے گناہوں پر یہ اللہ کی حمد بھاری ہوگی۔ اسی لیے بتلایا گیا کہ میزان عمل میں اس کا جو نیکی کا جو پلہ ہے والحمدللہ کی وجہ سے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ والحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ پھر آگے بتلایا گیا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں بھی بھر دیتے ہیں، تملأان اور تملأ راوی کو شک ہے، تو الغرض دونوں صیغے یہ
تثنیہ مؤنث غائب کے یہ صیغے ہیں۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں زمین اور آسمانوں کو بھر دیتے ہیں۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ تو بتلایا گیا کہ اس کا جو ثواب ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ، اس کا جو ثواب ہے، اگر اس کے ثواب کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان کی جتنی وسعتیں ہیں وہ تمام وسعتیں اس کے ثواب سے وہ بھر جائے گی۔ یا پھر اس کا معنی یہ بتلایا گیا کہ سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کے بے عیب ہونے کا اقرار ہے، اور والحمدللہ اللہ رب العزت کے کمالات کا اس جملے میں اظہار ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کے بے عیب ہونے سے اور اللہ رب العزت کے تمام کمالات کا حامل ہونے سے یہ تمام کائنات بھری ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے وجود اور اس کے صفات پر دلائل کے طور پر یہ تمام کائنات بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا دوسرا معنی سبحان اللہ والحمدللہ کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ نماز نور ہے کا معنی کیا ہے؟ کہاں کا نور ہے نماز؟ تو بتلایا گیا کہ قبر میں اور قیامت کی تاریکیوں میں یہ نماز کیا ہے؟ بندہ مومن کا، اس کو پڑھنے والے کا وہ نور ہوتی ہے۔ اور نماز نور ہے کا معنی یہ بھی ایک بتلایا گیا کہ وہ نماز اس کو بےہودہ چیزوں سے، بے حیائی والی چیزوں سے وہ اس کو روکتی ہے اور اس کو سیدھے راستے کی طرف وہ لے جاتی ہے جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے۔ تو جس طرح نور جب آدمی کو نظر آتا ہے تو پھر وہ سیدھا راستہ ہی چلتا ہے، وہ غلط راستے پر نہیں جاتا، تو اسی طرح نماز بھی وہ ہے جو اس کو وہی سیدھے راستے پر لے جاتی ہے جو رب کو راضی کرنے والا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ نور سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ نور جو کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ ایسی چیز جو نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوگی اور قیامت کے دن وہ نور وہ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے وہ آگے آگے چل رہا ہوگا۔ تو نماز نور ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نمازی کے ساتھ ایک ایسی چیز، نورانی چیز کو بنا دے گا کہ وہ قیامت کے دن جو ہے سنا اس کو وہ راستہ دکھاتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یسعیٰ نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا رہے گا، یعنی نماز کی وجہ سے جو نور اللہ رب العزت جو نور کی جو علامت نشانی ان کو دے گا وہ اس کا نور آگے آگے چلتا رہے گا۔ اور بتلایا گیا کہ نماز نور ہے کا معنی یہ ہے کہ معارف کے جتنے بھی اقسام ہیں اس کے وہ روشن ہونے کا سبب ہے، ذریعہ ہے نماز، یعنی اللہ رب العزت کے معارف کے جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام اقسام کے روشن ہونے کا نماز سبب ہے، اور اسی طرح انشراح قلب اور حقائق کے کھل جانے کا یہ ذریعہ ہوتی ہے نماز۔ تو لہذا اسی لیے نماز کو جو ہے نور کہا گیا۔ اور ایک معنی یہ بھی بتلایا گیا نماز نور ہے کا مطلب یعنی کہ جو مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے چہرے پر جو ہوتی ہے، جو نشان ہوتا ہے نماز کا، نور سے مراد وہ بھی ہے کہ جو قیامت کے دن اس کے لیے ایک وہ نور اور بیٹری کا کام اس کے لیے وہ کرے گی۔ اور ممکن ہے کہ صلاۃ نور ہے سے مراد یہاں پر صلاۃ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بعید معنی نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی ایک بندہ مومن کے حق میں نور ہی نور ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ والصدقۃ برہان، صدقہ جو ہم خیرات، جو اللہ کی راہ میں جو ہم مال دیتے ہیں، تو بتلایا گیا کہ وہ اس کے لیے برہان ہے، دلیل ہے۔ اب صدقے کو برہان دلیل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بتلایا گیا کہ بندے سے جب قیامت کے دن اس کے مال کے مصرف کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ مال اللہ کا دیا ہوا کہاں خرچ کیا، تو پھر اس کا جو صدقہ ہوگا، اس کے صدقے کا جو مصرف ہوگا، وہ جواب میں برہان کی طرح، دلیل کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا کہ اس نے فلاں نیک کام میں، فلاں نیک کام میں اس کے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس نے خرچ کیا تھا۔ تو لہذا بتلایا گیا کہ قیامت کے دن اس کا جو صدقہ ہے جواب میں براہین کی طرح ہوگا، تو اسی لیے صدقے کو برہان کہا گیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ برہان ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ کرنے والا جو شخص ہوگا، اللہ رب العزت اس کو
بروز قیامت ایک خاص علامت اس کو عطا کرے گا جو کہ صدقہ دینے کے اوپر اس کی وہ دلیل ہوگی، یعنی کہ وہ خاص علامت اور نشانی وہ اس بات کی طرف دلالت کرے گی کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرتا تھا، تو لہذا وہ نشانی کو اس کے لیے جو ہے سنا برہان اور دلیل کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ایمان والے پر حجت ہوگا، کیونکہ ایمان والا ہی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو لہذا خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، یہ ایمان پر جو ہے سنا دلیل ہے، اور منافق یہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا، ایمان والا ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو لہذا اس کا اللہ کی راہ میں مال دینا بھی اس کے ایمان پر حجت اور دلیل ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر صدقے کو برہان کہا گیا۔ اور ایک آگے جو بتلایا گیا ہے کہ صبر ضیاء ہے، صبر روشنی ہے، تو عزیزان محترم صبر سے کیا مراد ہے؟ تو بتلایا گیا کہ صبر کا معنی ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات کی آرزو سے روکے رکھنا، اور عبادتوں پر جو عبادات کی ادا کرتے وقت جو مشقتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جو مصائب کی جو مشکلات جو برداشت کرنی پڑتی ہے، تو ان تمام چیزوں پر اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام صبر ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا صبر کا معنی کہ دنیا اور اس کی لذتوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور شریعت کے احکام کی انجام دہی پر جو مصیبات جو مشقتیں آتی ہیں اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا بھی یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو لہذا بندہ جب ان تمام چیزوں کو ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کا یہ تمام چیزوں کو برداشت کرنا، گناہوں سے روکے رکھنا اور طاعات پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ اس کے لیے ایک روشنی بن کر ظاہر ہوگا۔ تو وہ روشنی، وہ صبر کو ہی کیا کہا گیا؟ جو اس کے بدلے میں اس کو عطا کیا جاتا ہے اس کو ضیاء کہا گیا۔ اور عزیزان محترم نور اور ضیاء ان دونوں کے معنی بھی روشنی کے ہی ہیں، لیکن نور ہلکی روشنی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو ضیاء کہا جاتا ہے وہ تیز روشنی کو ہی کہا جاتا ہے، تو لہذا ضیاء میں وسعت ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ صبر کرنا یہ عبادت سے بھی زیادہ وسعت والا معنی ہے، چونکہ عبادت میں جو مشقت ہوتی ہے وہ عبادت کی حد تک ہوتی ہے، لیکن صبر میں جو مشقتیں ہیں وہ عبادات میں بھی ہیں اور منہیات یعنی کہ اللہ رب العزت کے معاصی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے میں بھی ہے، تو صبر میں زیادہ وسعت ہے عبادت سے، تو لہذا صبر کا معنی زیادہ وسیع ہوا۔ اسی لیے نماز جو کہ عبادت ہے اس کے ادا کرنے والے کے لیے وہ عبادت نور ہوگی، لیکن صابر کے لیے اس کا جو صبر ہوگا وہ اس کے لیے ضیاء ہوگا، یعنی کہ اس کی جو روشنی ہوگی وہ انتہائی تیز تر ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورج کے ساتھ جو استعمال کیا ضیاء استعمال کیا، اور قمر کے ساتھ جو استعمال کیا نور استعمال کیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو نور یعنی کہ چمکدار بنایا۔ تو عزیزان محترم یہ صبر کا معنی ہوا۔ پھر اس کے بعد ضیاء، صبر کو کیا کہا گیا؟ ضیاء کہا گیا، یعنی کہ صبر کرنا یہ تیز تر روشنی ہے۔ اب یہ تیز تر روشنی اس کو کہاں میسر ہوگی؟ تو بتلایا گیا کہ قبر کے اندھیرے میں اللہ رب العزت اس کو یہ ضیاء عطا فرمائے گا، کیونکہ بندہ مومن جو کہ طاعات پر جو صبر کرتا ہے اور دنیا کی وسعتوں میں بلاؤں پر، مصیبتوں پر اور ترک معاصی پر جو صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے جزا کے طور پر قبر میں تنگی سے جو ہے سنا تفریج یعنی قبر کو کشادہ کر کے وہ صبر کی ضیاء اس کو عطا کرے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کو اپنے انعامات و اکرامات سے مالا مال فرمائے گا۔ اور بعضوں نے کہا کہ جو صبر ہوتا ہے وہ دل کے نور کا نام ہے، کیونکہ بندہ مومن جب مصیبتوں پر اللہ کے دین میں جو اس کو مصیبتیں پہنچتی ہے اس کے سامنے جب اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور ان مصیبتوں کے سامنے اپنے آپ کو جب وہ ڈال دیتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے،
تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دینا، یہ اللہ رب العزت کو انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت ایسے شخص پر طاعات کو، نیک اعمال کو آسان کرے گا، اور اس کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت اور اس کے قلب میں اس کو روشنی وہ عطا کرے گا۔ الغرض عزیزان محترم، صبر یہ ضیاء ہے، اور صبر یہ زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے عبادت سے بھی، اور اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو بدلہ ہوگا یہ عبادات سے بھی یہ زیادہ اس کو ہوگا، چونکہ صبر میں جو ہے عبادات پر بھی صبر کرنا ہے، یعنی عبادات طاعات پر اپنے آپ کو قائم رکھ کر بھی صبر کرنا ہے، اور منہیات اللہ رب العزت کے روکے ہوئے چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھ کر صبر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا کہ والقرآن حجۃ لک او علیک، یعنی کہ قرآن کی قراءت یہ تیرے لیے حجت بھی ہوگی، یعنی تیرے حق میں وہ حجت بھی ہوگی جب وہ تو اس پر عمل کرے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، او علیک، یا پھر تیرے خلاف بھی وہ حجت ہوگی، کب؟ جب کہ تو ان احکام سے منہ موڑ لے گا اور اس میں کوتاہی سے کام لے گا اور اس کے معانی کو ترک جب کر دے گا، تو پھر وہ تیرے خلاف بھی وہ حجت ہوگی۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان وہ صبح کرتا ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، فبائع نفسہ، تو وہ اس دن کے آغاز میں یا تو وہ اپنے نفس کو بیچ دے گا، مطلب اپنے نفس کو بیچ دے گا، مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو وہ کام میں لگا دے گا، کام میں لگا کر، یا تو وہ کام میں لگا کر ان کاموں کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو یا وہ آزاد کرائے گا، یا پھر اس کو وہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ جب وہ اپنے نفس کو بیچ دے گا، مطلب ایسے کاموں میں لگائے گا کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ میں لگا دے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لے گا، اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے معتق یعنی کہ آزاد کر لے گا۔ یا پھر اگر اس کے برخلاف عمل کرے گا، طاعات نہیں بلکہ معصیت میں، گناہوں میں اپنے دن کو گزارے گا، اپنے وقت کو گزارے گا، اپنے نفس کو بیچ دے گا، تو پھر وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں ہم کو طہارت یعنی کہ وضو کی فضیلت، اور اللہ کی حمد، تسبیح اور نماز، صبر اور قرآن، الغرض کئی ایک چیزوں کے اس کی فضیلت کو اس میں ہم کو بتلایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما